हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3-4 अहम तरीन खबरों के बारे में अपडेट्स आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल अवार्ड्स की बारिश हुई है। पाकिस्तान में कुछ लोगों को मेरिट पे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोया है। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोया है, किनको मेरिट पे अवार्ड मिला है, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे उज़्मा कारदार साहिबा के हवाले से, जिनकी वजह से लाहौर की क्लब सोसाइटी में 4 जो वर्कर्स हैं, उन खातून वर्कर्स, उनको पुलिस ने पकड़ा। उनके साथ हाई हैंडेडनेस, रिपोर्टेड हाई हैंडेडनेस भी हुई। ये क्या मामला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक अहम हुकूमती शख्सियत अहद चीमा के हवाले से। एक बात आई, एक खबर सामने आई है कि जो एचएसएन कॉलेज है लाहौर का, एक तारीखी उसका बैकग्राउंड है, उनके प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। असल कहानी क्या है, ये इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर एक और अहम मामला जिससे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। हमने टॉक शॉक में आपको बताया था कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दरमियान एक टिफ़ हो गई है। तो आसिफ बशीर चौधरी साहब, टिफ़ हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था और ब्यूरोक्रेसी पे अपनी टीम लगानी है, तो वो ड्रॉप सीन क्या हुआ है? जी एजाज, अभी तक देखें, जो मोहसिन नकवी हैं वो केयर टेकर ज़माने में तो वो खुद ही थे जो कुछ भी थे, ऐसे ही। लेकिन अब वो थोड़ा सा ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें एक सियासी हुकूमत के साथ काम करना है, और सियासी हुकूमत को भी किसी ना किसी लेवल पे लूप में रखना इसलिए ज़रूरी है कि उनकी जो सेनेटरशिप भी उन्हें मिलनी है वो भी किसी के वोटों से मिलनी है। और भले ही किसी ने उनकी सिफारिश की हो, लेकिन वो किसी वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा हैं। अब वो टीम लीड नहीं कर रहे, अब वो ऑल इन ऑल नहीं है, अब वो एक मेंबर हैं किसी टीम के और जिसको हेड कोई और करता है। ये बात समझने में थोड़ी उन्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें अपने तई जो नाज है वो भी गलत नहीं है, वो भी दुरुस्त है, और वो समझते हैं कि वो भी कम ताकतवर नहीं है। तो आपको हमने ख़बर की थी कि किस तरीके से वो डेडलॉक है। तो उसके बाद फिर जो ताकतवर हलके थे उन्होंने जो है उन्हें कहा कि आप लोगों ने मिलकर चलना है। तो फिर एक मीटिंग हुई है दोनों बड़ों के दरमियान, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के दरमियान। तो वाक़फ़ान हाल ये बताते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो तय कर ली गई हैं, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी जो है वो प्रिवेल करेगी। और वज़ीर दाखिला को भी बता दिया गया कि आपने वज़ीर आज़म के साथ मिलकर काम करना है, ऐसा नहीं है कि आप ने इंडिपेंडेंटली जो है वो सारा कुछ करना है। तो खैर तवक्को यही की जा रही है कि आज या कल सेक्रेटरी दाखिला जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट पहले होगी। 28 मार्च को गालिबन जी, रिटायर होना है ना, 27 को रिटायर होना है। तो कल 26 हो जाएगी। तो कल मोस्ट लाइकली नोटिफिकेशन हो जाएगा नए सेक्रेटरी दाखिला का, क्योंकि बड़ी अहम पोस्ट है, पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक बड़े अहम फैसले लेने होते हैं। और सेक्रेटरी दाखिला वो बंदा होता है एजाज के, हमने खुद देखा है कई दफ़ा सेक्रेटरी दाखिला के पास बैठे हुए कि उन्हें आके कोई चीज़ दिखाई जाती है। एक बार ऐसा भी हुआ कि कोई साहब आए, तो मैं सेक्रेटरी दाखिला जो थे कमाल शाह साहब उनके पास बैठा हुआ था, तो उन्हें फ़ोन पे बताया गया, तो उन्होंने कहा आने दें। जब आए तो एक यूनिफॉर्म ऑफिसर थे, तो उन्होंने एक फ़ाइल उनके सामने रखी, सेक्रेटरी साहब के, वो बैठे हुए थे अपनी नशिस्त पे। तो मैं फ़ाइल की बैक पे देख रहा था जिस पे लिखा हुआ था आइज़ ओनली। तो वो सिर्फ उन्होंने सेक्रेटरी साहब को पढ़ाई, और जब उन्होंने उन्हें ओके किया कि मैंने देख ली है, तो उन्होंने उन्हें सलूट किया और वो चले गए। तो बड़ी टॉप सीक्रेट मालूमात और इस तरह की चीज़ें वज़ारत दाखिला में आसिफ खाली जो सेक्रेटरी इंटीरियर हैं वही नहीं होते जो आइज़ ओनली होते हैं। बाज़ एडिशनल सेक्रेटरी जो होते हैं, बाज़ जॉइंट सेक्रेटरी, इनके जॉइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी होते हैं, उनके पास भी आइज़ ओनली की फाइल्स आती हैं, बट सेक्रेटरी दाखिला का ओहदा बड़ा अहम है, दाखिला का ओहदा तो बहुत इसको खाली नहीं रखा जा सकता। तो मोस्ट लाइकली कल नोटिफिकेशन होगा। और अभी तक जो हमें बताया जा रहा है वो आईजी पंजाब इसके जो हैं इसके लिए मोस्ट फेवरेट बताए जा रहे हैं। शायद नीचे कुछ दूसरे अफसरों में वज़ीर आज़म साहब के भी बंदे लग गए। तो लेट्स सी, कल इसका सारा जो डिटेल है वो सामने आ जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि मामला तय हो गया? असल बात जी, मामला तय हो गया और बता दिया गया। लेकिन एजाज
اب آپ اس کے ساتھ جو بات میں دوسری محسن نقوی صاحب کی اگر آپ کہیں مجھے تو میں کوئکلی پی سی بی کے حوالے سے دو چیزیں بتا دوں کہ دیکھیں اب محسن نقوی صاحب کو نا میرے خیال میں شاید پی سی بی کا عہدہ ان دا لانگ رن چھوڑنا پڑ جائے. یہ ایک بڑی بہت اہم بات اس لیے ہے کہ آئی سی سی جو ہے وہ اسٹرانگلی جو ہے اس کے اوپر بلیو کرتا ہے کہ ہماری جو بھی باڈی کسی ملک کے اندر ہوگی کرکٹ سے ریلیٹڈ وہ خالصتاً غیر سیاسی ہوگی. اور ایک بار وہ سری لنکا کو بین کر چکے ہیں, سری لنکا میں کرکٹ بند ہوگی. ظاہر ہے جب آئی سی سی نے آپ کی رکنیت معطل کر دی تو آپ کی نہ ٹیم کہیں جا سکتی ہے اور نہ کوئی ٹیم آپ کے ملک میں آ سکتی ہے. تو یہ بڑی سیریس بات ہے. اور اب دیکھیں کہ کل محسن نقوی صاحب نے وہاں پہ ایک کمیٹی بنا دی ہے اور کہا ہے کہ یہ کمیٹی کام کرے گی, اس میں چیئرمین نہیں ہوگا. لیکن آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا وہ کہتا ہے کہ چیئرمین پی سی بی اور بورڈ آف گورنرز چیزیں طے کرے گا. تو اب جو سب سے اہم بات ہے جو ایشیا کپ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایشین کرکٹ کاؤنسل میں پاکستان کی اب جنوری 2025 میں ہمیں چیئرمین شپ ملنی ہے, اور اس وقت وہاں پہ انڈین جو ہیں جے شاہ وہ اس کے چیئرمین ہیں, اور یہ پہلے 2 سال چیئرمین رہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بی جے پی کے ایک منسٹر ہیں امیت شاہ, یہ ان کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ کوئی اور پورٹ فولیو ہولڈ نہیں کرتے تو وہاں کی کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن 2 سال انہوں نے وہ ٹینیور کیا, پھر انہوں نے سری لنکا کے ساتھ بات کر کے سری لنکا کے ٹینیور کے 2 سال بھی لے لیے اور ان کے حق میں سری لنکا قرارداد دے آیا. اب اگر جنوری میں پاکستان کی ٹرم کے موقع پہ کوئی اگر بندہ آبجیکٹ کر دیتا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کوئی سیاسی آدمی ہے تو ہماری نہ صرف رکنیت سسپینڈ ہو سکتی ہے آئی سی سی میں, بلکہ ایشیا کپ کی جو ہمیں صدارت ملی اور 2025 میں ایشیا کپ ہونا بھی ہے تو وہ سارا پاکستان کی کرکٹ کو نقصان ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. اب ہوا یہ تھا کہ 6 تاریخ کو جب نوٹیفیکیشن ہوا محسن نقوی صاحب کا تو 6 تاریخ کو ہی جاتے ہی انہوں نے جو چیئرمین آفس ہے جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ, مطلب مجھے جب محسن نقوی صاحب کی پچھلی سٹوری کی تو مجھے وہاں سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جو چیئرمین آفس ہے یہاں پہ یہ پاکستان کے ٹاپ 5 اگر آفیسز آپ کریں تو اس میں شمار ہوتا تھا. لیکن پہلے دن انہوں نے کہا کہ میرے اس آفس کو جو ہے نا اس کو رینوویٹ کیا جائے, اور 7 فروری کو وہاں پہ توڑ پھوڑ شروع ہو گئی اور اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ان کا آفس تھا اس کو رینوویشن کے نام پہ وہ سارا اکھاڑ دیا, جس کے اندر بڑی ٹاپ کی ٹائلیں, لکڑی کا کام اور وہ سارا ہوا تھا. اچھا, انٹرسٹنگلی ایک اور میں آپ کو بات دوں, آتے ہی محسن نقوی صاحب نے پی سی بی میں آئین امینڈ کر دیا. حالانکہ آئین امینڈ نہیں ہو سکتا جب تک کہ جنرل کاؤنسل سے اس کی منظوری نہ لی جائے. تو آئین انہوں نے امینڈ کر کے سب سے پہلے تو اس کو انٹیریئر منسٹری سے نکال کے انہوں نے کیبنٹ کے ماتحت کر دیا, کیونکہ اس کے انٹیریئر کے ساتھ ہوتے تھے معاملات, وزیر اعظم دیکھتے تھے براہ راست بھی, تو اب اس کو کیبنٹ کے ماتحت کر کیا. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ آئین کے اندر کچھ ترامیم کر دیں, کچھ نئے عہدے کریٹ کر. اب یہ سارا کام انلیگل ہے کیونکہ اس کو جب بھی چیلنج ہوا عدالت میں یا آئی سی سی میں تو یہ سارا اس کے اوپر پورا ایک پنڈورا باکس اس کے اوپر کھل جانا ہے. لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ آئین امینڈ کر دیا اپنے طور پہ, بلکہ وہاں پہ جو ہے لے آئے اپنے ڈیپوٹیشن کے آفسرز بھی, جس میں 2 پولیس والے بھی تھے. اب انٹیریئر منسٹری میں جب وہ آئے ہیں تو انیشلی ان کا سارا وہی تھا کہ سارے آفسرز اور وہ لے کے ہیں, اور میں نے اس پہ محسن نقوی صاحب کو میسج بھی کیا تھا, فون بھی کیا تھا کہ اگر وہ اس پہ اپنا کوئی موقف دینا چاہیں تو وہ اویلیبل نہیں ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا میں بعد میں دوں گا, لیکن ان کا کوئی موقف ہمیں نہیں ملا. تو بہرحال اگر وہ اب بھی کوئی اپنا موقف اس حوالے سے دینا چاہیں تو ہم ضرور دیں گے. لیکن اب یہ ہے کہ جب وہ یہاں پہ وزارت داخلہ میں, پاکستان کرکٹ بورڈ تو ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, لیکن وزارت داخلہ میں وہ جواب دہ ہیں وزیر اعظم کو اور ان کی ٹیم کے ایک ممبر ہیں, اور یہاں پہ پالیسی سازی میں دوسری چیزوں میں انہیں کنسلٹیشن کرنی پڑے گی حکومت سے, حکومت وقت سے, سیاسی فیصلوں میں بھی اور جو پالیسی فیصلے بھی ہوں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک پہلی اینٹ غلط پڑی تھی جس سے دونوں آمنے سامنے آگے, اس کا آگے فال آؤٹ کیا ہوتا ہے. اور پھر جو باقی منسٹرز ہیں, جس طرح احد چیمہ صاحب ایک طاقتور منسٹر ہیں, ان کی بھی آج ایک سٹوری لاہور کی آپ بتا رہے تھے, وہ اس کی ڈیٹیل بھی آپ پلیز اگر بتائیں ہمیں. اچھا, یہ بات آپ کی حال میں ادھوری مجھے لگتی ہے, بات ختم ہو گئی؟ جی نہیں, اس میں بس یہی تھا کہ وہاں پہ پی سی بی کے معاملات بھی اسی طرح سے چل رہے تھے, اور اب دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے.
اچھا آصف احد چیمہ آپ کو پتہ ہے بڑی طاقتور شخصیت ہے، نگران دور میں بھی یہ وزیر رہے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کے اوپر اعتراض کیا تھا. ابھی ایک سکینڈل سامنے آیا ہے، سکینڈل بن گیا موجودہ گورنمنٹ کے لیے. سکینڈل کیا آیا؟ سکینڈل یہ آیا کہ ایچیسن کالج آپ کو پتہ ہے 1888 میں بنایا تھا، برٹش راج کے دنوں میں یہ بنا تھا. مقصد کیا تھا کہ برطانوی حکومت چاہتی تھی کہ جو لوگ یہاں پر لوکلز ان کے ساتھ ہیں، سردار، خان، چودھری، جو یہاں کے ان کے لائل لوگ ہیں، لائل فیملیز ہیں، ان کو یہاں پر ٹریننگ کروائی جائے، ان کے بچوں کو تعلیم دی جائے، گھڑ سواری سکھائی جائے، سوئمنگ سکھائی جائے، کھانے اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے جائیں، پڑھایا جائے، ٹھیک ہے، ایک انوائرمنٹ دیا جائے تاکہ یہ ہمارے لائل رہیں. تو اس کے لیے یہ ایچیسن کالج بنا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے، اس کالج کی ایک پوری روایات ہے. اگر آپ اس کالج کے خالی اسٹوڈنٹس گننا شروع کر دیں نا تو آصف آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 1947 سے لے کر آج تک شاید ایک بھی حکومت ایسی نہیں آئی، نہ سول نہ فوجی، جس میں ایچیسونینز نہ ہوں. ہر جگہ بیوروکریسی میں ایچیسونینز موجود ہیں. ٹاپ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، سیاسی اشرافیہ، اس میں ایچیسونینز موجود ہے. بڑا اہم کالج ہے، بڑے اچھے وہاں سے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں. ظاہر ہے پڑھائی کا بھی ایک معیار ہے، اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ ہمیشہ اس کے پڑھائی کے معیار کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا گیا. تھامسن صاحب ہیں ان کے پرنسپل ہیں، پاکستانی ظاہر نہیں ہیں، باہر سے آتے ہیں یہ. وہ انہوں نے سڈنلی استعفیٰ دے دیا. انہوں نے استعفیٰ یہ دیا یہ کہتے ہوئے کہ جی میرے کام میں مداخلت ہو رہی تھی. پھر ان کے ساتھ ایک بورڈ ممبر ہیں، انہوں نے بھی ایک غالباً احتجاجاً اسی طرح کی کوئی کام کیا. معاملہ کیا نکلا؟ معاملہ یہ نکلا کہ آیا الزام یہ کہ جو احد چیمہ ہے، احد چیمہ کے بچے ان کے پڑھتے تھے یہاں پر. احد چیمہ صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے بچوں کی سیٹیں ریزرو کر لی جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ احد چیمہ ابھی اسلام آباد میں آ چکے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی سیٹیں وہاں پہ ہی ریزرو ہوں، اور جب وہ وہاں پر ریزیوم کرے تو وہاں پر ان کو داخلہ بھی وہاں پہ مل جائے اور وہ فیس بھی دے دیں. اب معاملہ یہ تھا کہ سیٹیں ریزرو کرنا چاہتے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ جس وقت تک سیٹس وہ ریزرو ہوں اس وقت تک وہ فیس نہ دیں، کیونکہ آلریڈی بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ احد چیمہ صاحب کے بچے ابھی اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جب تک وہ واپس نہیں جاتے اس وقت تک وہ سیٹیں ریزرو کر لی جائیں. اب جو ایچیسن کالج کا جو داخلہ ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ریزرو سیٹ کرنے کا معاملہ وہاں پہ بڑا مشکل ہے. یہ معاملہ بورڈ آف گورنرز میں بھی گیا، وہاں پہ بھی کوئی بات کلیئر نہیں ہو سکی. انہوں نے اپروو کر دیا کہ جی ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن تنازع رہا وہاں پہ بھی. ٹھیک ہے، اب ہوا یہ کہ اس دوران انہوں نے استعفیٰ دے دیا، پرنسپل نے استعفیٰ دے دیا، کہا میرے کام میں مداخلت ہو رہی ہے. تو جو احد چیمہ ہے ان کی سائڈ کی کہانی یہ ہے کہ یہ معاملہ تو کوئی اس طرح سے تنازع تھا ہی نہیں. یہ تو اس دوران جب یہ معاملہ سارا چل رہا ہے اس دوران بھی ان کی طرف سے ایچیسن کالج کی طرف سے کالج کی یہ جو ٹاپ لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی انڈیویجول فیور لینے کی کوشش کی گئی ہے، ان سے رابطہ کیا گیا ہے. اور پھر ان کی سائڈ کی سٹوری یہ ہے کہ یہ تو ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ پہلے ایک بچے کو نوٹس دے کے ٹرمینیٹ کیا، یعنی کہ اس کو ایکسپیل کر دیا ہے، پھر دوسرے کو کیا جا رہا ہے. اچھا یہ جو احد چیمہ صاحب کی کہانی ہے نا یہ اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن اصل کام جو یہاں پر مجھے جو لگتا ہے نا، کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار وہ مرواتے ہیں. مجھے اس سارے معاملے میں نا گورنر پنجاب جو سیکریٹریٹ ہے وہ اس کا رول بڑا عجیب و غریب نظر آ رہا ہے کہ گورنر پنجاب جو آفس ہے ان کا، ان کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا ایچیسن کالج کی انتظامیہ کے اوپر ان کے بچوں کے حوالے سے کہ نہیں رہے یہ سیٹ. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ جو انتظامی طور پہ تو گورنر پنجاب کے زیر انتظام آتے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ استعفیٰ دے گئے. اور اب یعنی کہ پورے ملک میں مذاق کس کا بن رہا ہے؟ مذاق بن رہا ہے نون لیگ کی حکومت کا، مذاق بن رہا ہے احد چیمہ کا. اور اگر رسپانسبلٹی دیکھی جائے جس نے، میرا یہ خیال ہے کہ اگر ارسپانسبل کام کیا گیا تو وہ گورنر آفس لاہور کی طرف سے کیا گیا. کہ اگر فرض کر لیں کہ احد چیمہ کہتے بھی ہیں کہ جی میرے بچوں کی میں فیس ڈبل جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا،
ٹھیک ہے, ان کا موقف تو یہی ہے نا, ان کی اہلیہ کا موقف یہی ہے کہ جی ہم 2% نہیں افورڈ کر سکتے, ہماری ریزرو کر لیں. اچھا, اب اس میں یہ کہ کوئی پالیسی ایز پر موجود نہیں ہے کہ سیٹیں ریزرو کرنے والی, ان کا کالج والوں کو کہنا ہے ہماری پالیسی نہیں ہے. اب مداخلت کون کر رہا ہے؟ انہوں نے ظاہر کہا ہوگا ادھر, لیکن میرے پاس کوئی سفارش آئے کہ جی دیکھیں میرا کام کروا دیں, وہ آپ کے زیر انتظام ہے, تو مجھے بھی تو آگے کوئی دیکھنا چاہیے نا. میرا رول خراب ہے تو میں اس میں احد چیمہ کو ذمہ دار بالکل نہیں ٹھہراؤں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے گورنر پنجاب کے آفس میں, اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو فوری طور پہ حل کرنا چاہیے. اور یہ معاملہ جس طرح سے بن گیا ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ احد چیمہ صاحب کو اس طرح یہ کنٹینیو کرنا چاہیے, یہ میرے حال میں انہیں پیچھے ہٹنا چاہیے. اعزاز دیکھیں, اگر ہم کسی مہذب دنیا میں رہتے ہوتے, مہذب ملک میں رہتے ہوتے, تو شاید آج ایک پرنسپل کے ریزائن پہ پوری قوم باہر آ جائے. ایسے ہی دیکھیں یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے. احد چیمہ صاحب بائی چوائس منسٹر بنے, ٹھیک ہے. اگر انہیں بچوں کا فیوچر عزیز ہے تو وہ کہتے کہ میں منسٹر نہیں بنتا. اب اگر وہ منسٹر بن رہے ہیں اور پھر انہوں نے دباؤ ڈال کے سیٹیں ریزرو کروائی ہیں, تو انہیں پھر فیس دینی چاہیے ان سیٹوں کے اگینسٹ. سیٹیں ریزرو کروانا بھی زیادتی تھی. پھر اس پہ گورنر ہاؤس کا فیس معافی کا جو آرڈر ہے وہ یہ سارا براہ راست احد چیمہ صاحب کے دباؤ ڈلوانے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کہ گورنر کو کیسے پتا کہ وہ فیس نہیں دے سکتے, یا یہ ان کے بچے ہیں. دیکھیں احد چیمہ جو ہے نا, ان کی اہلیہ بھی میرا خیال بیوروکریٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور ایچیسن کالج میں میں خود گارڈن کالج سے پڑھا ہوں, اور ہمارے گارڈن کالج کا معیار اس وقت تک کیا ہی بات تھی جب تک یہ مشنریز کے پاس تھا. جب حکومت نے لے لیا تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا حال ہوا. ایچیسن کالج میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب بچے پڑھائیں, جن کو شوق ہے وہ پڑھائیں. پھر اگر اس کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد جانا مشکل ہے, نہ جائیں, منسٹری چھوڑ دیں. اور پھر یہ تو بہت ہی چھوٹی بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں فیس نہیں, اگر آپ فیس افورڈ نہیں کرتے تو کس نے کہا کہ آپ ایچیسن میں پڑھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل فیس نہیں افورڈ کر سکتے, کہ بچے اسلام بات تو وہی ہے نا, کہ بات یہ ہے کہ آپ بائی چوائس اسلام آباد گئے ہیں نا, آپ منسٹری لینے کے لیے گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ افورڈ نہیں کرتے. آپ کے اوپر تو اب وہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی. ماشاءاللہ صاحب ثروت ہیں اور دے سکتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر مسئلہ ہی میں اسلام آباد میں مجھے مایوسی ہوتی ہے کہ ہمارا سٹیج اس لیے فیل ہو گیا کہ سارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا یہ پاسز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ فری والے. یہ بھی ایک المیہ ہے اس میں. بات یہ ہے کہ احد چیمہ صاحب اگر بچوں کی فیس نہیں دے سکتے تو کون دے سکتا؟ میں اور آپ دے سکتے ہیں ایچیسن کالج کی فیس. تو مسئلہ یہ نہیں ہے. اور بہت اچھا کیا انہوں نے, جو بڑے اپ رائٹ پرنسپل تھے, جنہوں نے کہا جی کہ گورنر صاحب اور احد چیمہ مل کے چلائیں ایچیسن کو, میں جاتا ہوں. اور اگر کوئی مہذب سماج ہوتا تو ان کے ساتھ آج کھڑا ہوتا. بڑے ہی افسوس کا مقام ہے یہ سیاسی اشرافیہ جس طریقے سے اداروں کو ملیا میٹ کرنے پہ تلی ہوئی ہے. میں تو اس کو کنڈیم کرتا ہوں اعزاز, میں بالکل اس معاملے پہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. لیکن میں جو بات, میرا پوائنٹ آپ سمجھیں, میں جو بات کر رہا ہوں, آپ احد چیمہ کے اوپر ذمہ داری عائد کر رہے ہیں, میں احد چیمہ سے زیادہ ذمہ داری عائد کر رہا ہوں جن لوگوں نے مداخلت کی ہے, جن کے پاس اس بات کا اختیار تھا. ذمہ داری زیادہ اور کم کی بات ہو سکتی ہے, لیکن بنیادی طور پہ یہ ایشو جو ہے وہ احد چیمہ فیملی کا پیدا کرتا ہے, جنہوں نے فورس کیا گورنر کو. آصف میری بات سنیں, فورس کوئی نہیں کر سکتا. یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ احد چیمہ شہباز شریف صاحب کے بہت قریبی ہیں, ان کو پتہ ہے اس بات کا, اور انہوں نے صرف انہیں پتا کہ یہ شریف فیملی کے قریب ہیں, تو ہم شریف فیملی کے قریب جو بندہ ہے اس کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھیں. یہ کئی دفعہ ہوتا ہے, اور یہ ہمیں ان باتوں کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ جنہوں نے غلط کام کیا ہے, وی شوڈ کنڈیم دیم. مجھے یہ پتہ کیا بات ہے کہ ایک جج کے پاس کوئی آ جائے کہ جی آپ غلط کام کر دیں, اور وہ جج غلط کام کر دے, زیادہ ذمہ داری کس کی؟ جو جس کے پاس پاور ہے. پاور بھی ہے, دونوں کے پاس پاور ہے نا, یہ بھی عام آدمی نہیں ہے. بہرحال اعزاز چلیں, اس پہ ہماری رائے ڈیفرنٹ ہونے کا آپ گنجائش رکھیں. لیکن احد چیمہ صاحب بھی اس میں کوئی انوسینٹ میں نہیں ان کو سمجھتا. ان کی ذمہ داری کم اور زیادہ ہو سکتی ہے ان کی مسز میں کی, یہ کہہ رہا ہوں کہ احد چیمہ فیملی کی. لیکن افسوس کی بات اس میں یہ ہے کہ ایک پرنسپل جو ہے نا, اپ رائٹ پرنسپل, اسے ریزائن کرنا پڑا. ہاں جی, یہ افسوس بات. یہ افسوس, میں احد چیمہ صاحب کو زیادہ تفصیل سے نہیں جانتا ہوں. میں احد چیمہ صاحب کے جب برے وقت تھے, جب وہ پابند سلاسل تھے, میں اس وقت فواد صاحب سے ملنے گیا تھا لاہور میں.
تو میں نے دیکھا تھا اس وقت ان کے اوپر بڑا برا وقت رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اپنا برا وقت یاد کرنا چاہیے, اور ابھی یہ پوزیشن آف پاور کے اوپر ہیں, اور انہیں بھی کھلا دل کرنا چاہیے, اور اگر جہاں پر غلطی ہوئی ہے تو اس کو بھی میرے خیال میں یہ ماننی چاہیے. بالکل 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 ایسے ہی ہے. اچھا اعزاز, ایوارڈز کی آپ کو پتہ ہے بڑی اس دفعہ بھی خیر یہ متنازع ہی ہوتے ہیں ہر دفعہ ہمارے ہاں ایوارڈز, تو میں آپ کو اس کی تھوڑی ڈیٹیل دے دوں اگر آپ کہیں تو. جی میں کون ہوتا ہوں آپ کو روک سکنے کا. آپ بھی کچھ ڈیٹیل دیں, اور کچھ ڈیٹیل میں بھی دیتا ہوں, اور میرے پاس بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے. آپ ہاں اعزاز, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کو میرٹ پہ بھی ایوارڈز ملتے ہیں, لیکن جو ستم ظریفی اس دفعہ ہوئی ہے وہ شاید ماضی میں کبھی بھی نہ ہوئی ہو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی, میں آپ کو بوجھل دل کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو ریئل ہیروز ہیں پاکستان کے, وہ ہیروز جب لوگ کرونا سے چھپ کے گھروں کے اندر بند ہو گئے تھے, کرونا کے اندر جب پوری دنیا بند ہو گئی تھی پاکستان سمیت, ہم سب لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ ہم باہر نہیں نکلتے تھے, اس وقت وہ مسیحا انسانیت کی خدمت کرنے والے جو اسپتالوں کے اندر کرونا کے مریضوں کو ٹریٹ کر رہے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اعزاز کہ اس وقت ایک بہت بڑا دل اور گردہ چاہیے تھا کہ اسپتال کے اندر جا کے کرونا کے وارڈوں کے اندر کام کرنا, کرونا کے مریضوں کو ٹریٹ کرنا, ایک ایسی بیماری جس کا پوری دنیا کے پاس کوئی علاج نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارے پاکستان کے 295 شہداء ایسے ہیں جو صحت مند لوگ تھے, پاکستان کے بہترین دماغ تھے, پڑھائیوں میں اعلیٰ نمبر لیے, MBBS کیا, بڑے بڑے ڈاکٹر بنے, گریڈ 20 میں گئے, 21 میں گئے, 19 میں گئے, 18. یہ 295 ہمارے ہیروز تھے, قومی ہیروز تھے, جنہوں نے لوگوں کو سرو کیا اور اس دوران اپنی جانیں قربان کی, اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اس ایک کاز کے لیے. تو آپ سوچیں کہ کتنے محترم لوگ ہوں, کوئی شک ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی پک اینڈ چوز ہوا ہے. اچھا, اور اس میں سے صرف 55 ڈاکٹرز کو ایوارڈ دیا گیا. او مائی گاڈ, ٹھیک ہے, اور باقی لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے کوائف مکمل نہیں تھے. ایک لسٹ جاری ہوئی تھی نا, اگست میں لسٹ جاری ہوتی ہے, 23 مارچ کو یہ ایوارڈ ملتے ہیں. تو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ان فیملیز کو, شہداء کی, ان کے بچوں کو, ان کی بیواؤں کو, ان کے بہن بھائیوں کو, ان کی فیملیز کو, کہ یار کیا ہمارے بھائی کی, ہماری بہن کی نے جان دے دی تو کیا اس میں کوئی کمی تھی. اور دوسری طرف جو بندر بانٹ ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. خیر ایک تو حصہ اس کا ملٹری ایوارڈز کا ہوتا ہے, اس کی تو ہمارے سامنے ڈیٹیلز نہیں ہوتی, لیکن میں آپ کو دوسرے جو سول ایوارڈز ہیں اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے اس دفعہ کوئی 397 کے لگ بھگ ہم نے دیے ہیں ایوارڈز, 400 کے قریب. اور آپ دیکھیں انڈیا میں بھی ایوارڈز دیے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی ہو جاتے ہیں اکا دکا بھنڈز, لیکن انہوں نے 200 سے بھی کم ایوارڈ دیے ہیں اس دفعہ. انڈیا ہم سے بہت بڑا ملک ہے بھائی, اور 1.5 ارب آبادی ہے, اور آپ دیکھ لیں جبکہ ہم نے جو ہے نا وہ 25 کروڑ نے نا لگ بھگ 400 لوگوں کو یہ ایوارڈ دیا. اب آگے چلیں, اس میں جناب علی ویسے تو انتہائی ایسے لوگوں کو بھی دے دیے جاتے ہیں جس میں ہر دفعہ تنقید ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ کی خاص بات یہ تھی کہ ہم نے جن لوگوں کو مس کیا, پہلے ایک اور میں آپ کو بتا دوں, آپ کو یاد ہوگا کہ بٹاگرام میں وہ جو لفٹ میں 6 بچے پھنس گئے تھے, جو جن کی کیبل وہ کار وہ ٹوٹ گئی تھی, جس کے اوپر ہیلی کاپٹر گئے جی, سارا دن لائیو چلتا رہا, اور پھر شام کو اچانک ایک بندہ گیا اور اس نے 6 کے 6 بندے نکال کے لے آیا تھا. ٹھیک ہے, اس ہیرو کا نام تھا علی سواتی. تو اس نے ایک خط لکھا وفاقی حکومت کو, تو اس نے کہا کہ یار مجھے تو ویسے تو افسوس ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے بھی کوئی ایوارڈ ملے گا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے بڑا ایک خط لکھا ہے بڑا مزے کا, تو وہ گردش کر رہا ہے سارا سوشل میڈیا کا. اس نے کہا جی آپ بتائیں کہ کیا کرائیٹیریا ہے آپ کے نیشنل ہیرو کا, اور میرے کون سے سینگ اس میں کم ہیں, ان کی لمبائی. علی سواتی کے بارے میں ایک بات آپ کو بتا دوں, علی سواتی نے اگست 2023 میں 6 بچوں کو بچایا تھا, اور علی سواتی جو ہے وہ زپ لائن جو ہے کیبل اس کے کام سے وابستہ تھا. آپ کو پتہ ہے علی سواتی کو اس کے بعد سب سے پہلا انعام کیا ملا؟ زپ لائن حکومت نے بند کر دی, یعنی کہ اس کی ذریعہ روزگار, ذریعہ معاش جو ہے اس کا بند ہو گیا, اور اس کو ایوارڈ بھی نہیں ملا. جی اس کے لیے تو آپ نے مشکلات کر دی نا. بہرحال یہ ہمارے ہیروز ہیں. اب آپ دیکھیں آئی جی پنجاب جو ہیں عثمان انور, جو شاید ہمارے آنے والے سیکرٹری داخلہ بھی لگ رہے ہیں, ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا. اور اس پہ ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں پنڈی میں اسرار,
راجہ اسرار صاحب. یار وہ ان کا تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوا ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کی, ایک تنقیدی ٹویٹ کی کہ آئی جی پنجاب صاحب کو ایوارڈ کس بات پہ دیا گیا؟ اس بات پہ کہ کچے کے ڈاکوؤں نے ایک پیرلل ایک نظام حکومت چلا رکھا ہے پنجاب کے اندر, یا اس بات پہ دیا گیا کہ پی ٹی آئی والوں کو ڈنڈے انہوں نے ٹھیک کر کے مارے ہیں. تو ان کے اوپر کل رات کو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا, اور بڑی سنگین دفعات کا, جو ایسا مقدمہ ہوتا ہے جس میں سی پی او کو درج کرنا ہوتا ہے اور خود انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے اور متعلقہ بندے کا بیان بھی لینا ہوتا ہے, جس میں توہین مذہب ہے, بلاسفیمی کا کیس. جی وہ اس میں تھا. اس میں جو شکیں تھیں اس میں تھیں مذہبی نفرت انگیزی اور توہین مذہب, اور یہ ساری دفعات تھیں. لیکن وہ ٹویٹ ہی بنی ہے وجہ یا کچھ اور وجہ؟ اس میں ٹویٹ تھی کراچی کی ایک ویڈیو تھی جو کہ انہوں نے کر دی کہ غلطی سے کہ پنڈی کیا, اور انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دی اور وضاحت بھی دے دی, معذرت بھی کر لی ود ان منٹس. لیکن صرف ایک بہانہ بنا کے ان پہ اتنی سنگین دفعات کا مقدمہ اور گرفتار کر لیا گیا. اور بنیاد کیا تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ آئی جی صاحب کو جو ہے وہ ایوارڈ. اب دیکھیں آپ ایسے ایسے لوگوں کو ہمارے یہاں ایوارڈ ملتے ہیں. بڑی ہی ایک دلچسپ میں آپ کو بات بتاؤں. ویسے تو یہ 4 ایوارڈ ہوتے ہیں نا, سب سے بڑا ہوتا ہے نشان امتیاز, ہلال امتیاز, ستارہ امتیاز, تمغہ امتیاز. اس میں اعزاز دیکھیں, اس میں کیش ایوارڈ بھی ہوتا ہے, کروڑ روپے, 75 لاکھ, 50 لاکھ, اس طرح آتا جاتا ہے نیچے, اور اس کے ساتھ لینڈ بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب لینڈ نہیں ملتی جی, لیکن آفر ہوتی ہے. اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں جس میں اب بھی آفر ہوتی ہے. اچھا, اس میں آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ادھر اسلام آباد کے ایک پوش سیکٹر میں ایک حکیم صاحب ہیں, تو وہ حکیم صاحب جو ہے نا وہ تمغے لینے کے لیے مشہور ہیں. ان کے اوپر الگ سٹوری کریں یار, یہ نا آپ ہر ساری چیزیں مزے کی بات ہے, وہ مجھے پتہ ہے ساری کہانی, لیکن میں یہ نا وہ نا یہ ضائع کر رہے ہیں, یہ سٹوری ضائع کر رہے ہیں. چھوٹی سی خدا کی قسم آپ ضائع کر رہے ہیں آنیسٹلی. وہ اس کے اوپر پورا ایک سیگمنٹ بنتا ہے. چلیں ہم ناظرین کو نا یہ حکیم یہ صاحب کل سٹوری تمغوں کے اوپر ہم ایک علیحدہ سٹوری کریں گے. اور اس سٹوری کو میں سب سے جو افسوسناک بات تھی وہ یہ ہے کہ ان شہداء کی فیملیوں کو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ صدر پاکستان کو, وزیر اعظم پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے, اور جو ادارے اس کی نااہلی کے ذمہ دار ہیں ان شہداء کے فیملیوں کو امیڈیٹلی رابطہ کیا جانا چاہیے, اور کوئی پالیسی بنا کے چاہے 14 اگست کو یا جیسے بھی, اور ان سے کنٹیکٹ کرنا چاہیے ان کی فیملی سے کہ ان کے ایوارڈز ڈیو ہیں اور انہیں ہم فلاں کو ڈیٹ کو دیں گے. یہ کم از کم یہ تو ضرور جو ہے یہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. باقی اعزاز چلیں, یہ تو میری تو یہی وہ تھیں 2 سٹوریز, لیکن آپ مجھے کچھ اور بھی بتا رہے تھے. آصف, آپ نے تو یہ افسوس کا اظہار کیا ہے, اور میرے پاس بھی ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہم نیگیٹو چیزیں بتاتے ہیں وہاں پر کچھ پازیٹیو چیز بھی بتانی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو چیز میں ان لوگوں نے, ہمارے ان سول لوگوں نے جنہوں نے ٹیررزم کے روکنے کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کیا, ان کا نام بھی آیا ہے ان ایوارڈز میں. اور جو ان کی سائٹیشنز پڑھیں, کیونکہ میرے پاس تمام سائٹیشنز موجود ہیں, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتنی جان جوخم میں ڈال کر انہوں نے دہشت گردی کو روکا. آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ سالوں میں پاکستان میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے سب سے پہلے جس ادارے کا نام لیا جاتا ہے وہ انٹیلیجنس بیورو ہے. فواد اسد اللہ آج کل اس کے سربراہ ہیں, اور ان کی ٹیم نے, فواد اسد اللہ کی جو پرسنل جو شناخت ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے حوالے سے ہے ایکچول جو موجودہ, اور یہ آئی بی کی ہسٹری کے پہلے آئی بی چیف ہیں جو کہ آئی بی سے تعلق رکھتے ہیں. ٹیررزم ان کی ایکسپرٹیز میں شامل ہوتا ہے, اور انہوں نے نیچے جو ٹیم بنائی ہے اس ٹیم کے پہلی دفعہ ہسٹری میں پہلی دفعہ آئی بی کے 11 لوگوں کو ایوارڈ ملا ہے, سول ایوارڈ ملا ہے. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اور کیا کیا کام کیا ہے, میں وہ سائٹیشنز 2-3 کی سائٹیشنز میں پڑھتا ہوں جو بہت بہت اہم جن لوگوں نے کام کیا ہے اور ان کو ایوارڈز ملے ہیں. سب لوگوں کی سائٹیشنز آئی ہیں میرے پاس. مثال کے طور پہ طارق محمود صاحب, کچھ ویڈیوز آئی ہیں میرے پاس, وہ بھی ہم دکھا دیتے ہیں جو ٹی وی پہ چلی ہوئی ہیں, کوئی ہمیں کوئی وہ نہیں. طارق محمود صاحب, یہ طارق محمود صاحب جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل ہیں جی, اور انہوں نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں 5 مختلف جگہوں پر دہشت گردی کے حملے ہونے تھے, 5 جگہوں پر دہشت, اور اس میں پنڈی کا ایک چرچ بھی شامل ہے. انہوں نے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی اور بندے گرفتار کیے.
ٹی ایم، اچھا یہ آئی بی کے ٹی ایم ہے، ایک فوج کے بھی ٹی ایم تھے نا، بڑے دیو مالائی کردار تھے، ہاں بریگیڈیئر جی طارق محمود ایس ایس سی والے. ٹی پی نہیں نہیں، وہ ٹی ایم نہیں، ٹی ایم الگ تھے، ایک ٹی پی الگ تھے. ہاں جی، لیکن یہ طارق محمود ہے نا. یہ طارق محمود ہے. تو طارق محمود صاحب کو ان کو ستارہ شجاعت ملا ہے، یہ بڑی بات. پھر ایک ہے محمد بلال ریاض برکی. محمد بلال ریاض برکی نے کام یہ کیا ہے کہ بیرون ممالک میں، غالباً برطانیہ ہے جو مجھے پتہ چلا ہے، برطانیہ میں ہائی پروفائل کلنگ ہوئی اور وہ کلر جو ہیں وہ پاکستان میں آ گئے، تو انہوں نے ان کو پکڑا. ہائی پروفائل تھے، ظاہر پاکستان برطانیہ کی ریلیشن شپ ہے، آپ کو پتہ ہے. یہ بلال ریاض برکی جو ہیں یہ ڈائریکٹر ہیں آئی بی کے، آج کل غالباً وہ نیب میں. سید عامر اختر، بلال ریاض برکی کو تمغہ شجاعت ملا ہے. عامر اختر جو ہے یہ ڈائریکٹر ہے، اور عامر اختر نے کیا کیا کہ 3 دہشت گرد ہیں ان کو گرفتار کیا. یہ ان کا جو دہشت گرد تو اور بھی بہت سارے لوگوں کو ہوتے ہیں، پکڑتے ہیں دہشت گردوں کو گرفتار، وہ بھی بہت بڑا کام ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کے چین کے ساتھ کتنے قریبی تعلقات ہیں. یہ جو دہشت گرد تھے یہ پاکستان میں چینی باشندوں کو اٹیک کرنا چاہتے تھے. اب یہ دیکھیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ دیکھیں آپ کے ہاں لاسٹ اٹیک میں بھی دونوں ملکوں میں وہ بڑی ہے. تو یہ سید عامر اختر، اور میں آف کورس ان کو نہیں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کو بھی تمغہ شجاعت ملا ہے. عمر خالد تمغہ شجاعت ملا ہے ان کو، یہ بھی آئی بی کے افسر ہیں. ان کا عہدہ نہیں لکھا ہوا جو ان کی سائٹیشن ہے اس کے اندر. اور عمر خالد جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر ان کو اس بات کا کریڈٹ ہے کہ بہت بڑا دہشت گرد تھا، علی آفریدی اس کو کہا جاتا ہے، یہ شیخوپورہ کے علاقے میں، جس کے اوپر بہت دہشت گردی کے مقدمات تھے. پھر اس سے بھی بڑا کام یہ کہ انہوں نے داعش جو ہے، داعش کا قلعہ کما جو ان کا جو مین لوگ تھے ان کو نیوٹرلائز کیا ہے. یہ عمر خالد ہے، ان کو بھی تمغہ شجاعت ملا ہے. محمد عامر، میں کوئکلی پڑھتا ہوں تاکہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جلدی سے جائیں. محمد عامر نسیم، میں پوری باتیں نہیں پڑھ پاؤں گا لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے بڑا کام کیا، وی شوڈ ریسپیکٹ دیم اینڈ وی شوڈ سلوٹ دیم. محمد عامر نسیم ستارہ شجاعت، ان کے اوپر بھی یہی ہے کہ پنڈی گیریزن کے علاقے میں کچھ دہشت گردی کی کارروائی ہونی تھی 5 مختلف جگہوں پر. انہوں نے اس کو ناکام بنایا، بندے پکڑے. فرمان اللہ، ان کو تمغہ شجاعت ملا ہے. انہوں نے خیبر پختونخوا میں انسدادی دہشت گردی کے بڑے آپریشن میں حصہ لیا، وہاں پر بڑے لوگ گرفتار کیے. عبد الناصر ہیں، ان کو بھی تمغہ شجاعت ملا ہے. انہوں نے سندھ کے اندر دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو روکا، بڑی دہشت گردی کی جو کارروائی ہوئی تھی اس میں انہوں نے بندے پکڑے. ماجد سلیم ملک، ستارہ شجاعت ان کو ملا ہے. انہوں نے سینئر مینیجر ہیں BS-20 کے ہیں یہ. انہوں نے بھی حساس آپریشن کیے ہیں. 2022 اور 2023 میں شمالی وزیرستان میں خودکش حملے ہوئے تھے، اس میں 4 جو مرکزی کردار تھے ان کو پکڑا انہوں نے. عظمت علی شاہ، ان کو تمغہ شجاعت دیا گیا ہے. یہ خیبر پختونخوا میں اگین انہوں نے آپریشن کیے ہیں، بم بناتے تھے کچھ لوگ، ان کو پکڑا ہے. ان ملیٹنٹس کا نام نہیں ہم بتا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سائٹیشن میں نہیں لکھا ہوا، اور دوسری یہ ہے کہ اس کی تفصیل آپ بتائیں گے تو ان آفسرز کی جو سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی. مجیب اللہ، ان کو بھی انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تمغہ شجاعت ملا ہے. اور مجیب اللہ نے جو زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں آصف، وہ ہمارے خیبر پختونخوا میں انہوں نے زیادہ خدمات سر انجام دی ہے. یہ انسپیکٹر ہیں. اور مجیب اللہ جو ہیں انہوں نے بھی 2019 سے 2020 میں 2002 میں اور اسی طرح 2022 میں متعدد جو ہائی پروفائل ملیٹنٹس تھے ان کو پکڑا ہے، اور اپنی جان جو ہے نا وہ تھیلی پہ رکھ کے پکڑا ہے. کیونکہ آپ کو اچھا، اور آپ یہ دیکھیے کہ اکثر بڑے آفسرز کو انعام مل جاتے ہیں، بڑے آفسرز کو ایوارڈ ملتے ہیں. بڑے آفسرز جو ہے نا چھوٹے آفسرز کو نہیں آگے آنے دیتے، لیکن اس میں کام ڈیفرنٹ ہوا. آپ دیکھیں نا، یہ انسپیکٹر تھے جن کو ملا ہے. اور میں آخری نام پڑھتا ہوں، محمد عثمان.
تمغہ شجاعت ان کو ملا ہے. انہوں نے بھی دہشت گردی کے حوالے سے بڑے کام کیے ہیں. انہوں نے لشکر جھنگوی کے کچھ لوگ تھے جو پنڈی سے گرفتار کیے تھے, اور ان کا کام کیا ہے, اور بہت بڑا ان کا کام ہے محمد عثمان کا. آصف, آپ کو یاد ہے کہ کرنل شجاع خان زادہ ان کا اٹیک ہوا تھا, اس اٹیک کو سالو جس بندے نے کیا تھا اور بندے گرفتار جس بندے نے کیے وہ محمد عثمان تھے. اور بھی ان کے کریڈٹ پہ بہت ساری میں بھی چیزیں. یہی پوچھنے لگا تھا کہ یار افسروں کے علاوہ بھی ملتے ہیں, وہ ایک ہی انسپیکٹر اس میں آئے نہیں, ہیں. یہ محمد عثمان اور دوسرے یہ کیونکہ دیکھیں میں تو فیلڈ میں ہم دوڑتے دیکھتے ہیں, بائک والے بھی اور وہ سارے, تو دیکھیں اگر واقعی جینوئن لوگوں کو ملتے ہیں تو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ ان شعبوں کے جو لوگ ہیں وہ تو ہمارے ان سنگ ہیروز ہیں اور ان کے کارناموں کی ڈیٹیلز بھی نہیں بتائی جا سکتی, لیکن یہ گمنام بھی رہتے ہیں اور جان ہتھیلی پہ بھی لے کے چلتے ہیں, تو یقیناً یہ تو ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ کم از کم ہم اپنے شعبے میں جب دیکھتے ہیں, صحافت میں یا ادب میں, تو آپ دیکھیں کہ ہر حکومت اپنے جو ان کا پسندیدہ صحافیوں کو دیتے ہیں, پسندیدہ ادیبوں کو دیتے ہیں. اور ویسے یہ حکومت کی بات نہیں ہے, مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے ہاں جو اکادمی ادبیات نے پہلی دفعہ ایوارڈ جاری کا اجرا کیا اور ایک کمیٹی بنائی کمال فن ایوارڈ کے لیے, تو بڑی مضحکہ خیز بات ہوئی کہ کمیٹی کے جو چیئرمین تھے انہوں نے وہ ایوارڈ خود کو دے دیے. او مائی گاڈ, کہ میں ڈیزرو نہیں, یہ پرانی بات ہے. لاہور کے ہمارے بڑے نامی گرامی ادیب ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا, کیونکہ میرے ذہن میں بھی ان کا وہ بت ٹوٹ گیا اس دن. میں بڑا آئیڈیلائز کرتا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا سب سے زیادہ مستحق تو میں ہوں, چیئرمین ہوں جو ایوارڈ کمیٹی کا, انہوں نے خود کو ایوارڈ دے دیا. اچھا, نہیں میرے علم میں نہیں. بڑا افسوسناک ہے. بہرحال وہ بندر پانٹ بھی ہمارے یہاں ساتھ ساتھ چلتی ہے, اور کچھ میرٹ پہ بھی دیے جاتے ہیں, تو تھینک گاڈ کہ کچھ نہ کچھ تو میرٹ پہ دیے جاتے ہیں. نہیں, ادیبوں کو اور صحافیوں کو آپ دیکھیں, کسی کو بھی دیں گے نا اس پہ اعتراض کوئی نہ کوئی نہیں, لیکن اعزاز, لیکن یہ بھی حقیقت ہے وہ جو بات قومی رجحان بتا رہا ہوں نا, دیکھیں میرے ذہن میں وہ ایک بہت بڑا نام ہے. جی ہاں, تو اگر آپ زور دیں گے تو میں لے بھی لوں گا. نہیں میرے خیال میں, لیکن دیکھیں مجھے بڑا مذائقہ خیز لگا, ان کا بڑا ایک بت ہے میرے ذہن میں, بڑا اچھا رائٹر ہیں یہ وہ, انہوں نے خود کو دے دیا کمیٹی کے چیئرمین کے, تو ان کا یار یہ سب سے زیادہ میں اس کا مستحق. اینی ہاؤ آصف, ایشو یہ ہے کہ جو ہماری کمیٹی ہے نا, جو ایوارڈ دیتی ہے, اس میں پرفیکٹ لوگ ہونے چاہیے, اور اس کا لیول اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ کوئی اعتماد, کوئی اعتراض نہ کرے. ہاں, اب یہ مسئلہ آپ نے بڑا زبردست آئیڈینٹیفائی کیا. ہر دفعہ جب کمیٹی کو ہیڈ کرنے والا کوئی سیاسی بندہ ہوگا, منسٹر ہوگا, تو یقیناً اس میں پھر سیاسی. آصف, میں عرض کروں, آپ سیاسی بات کر رہے ہیں, میں تو سیاستدانوں میں پھر بھی بڑا دیکھ بھال کے کرتے ہیں, انہیں بھی اپنے امیج کا بڑا خیال ہوتا ہے. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کا سربراہ کسی بیوروکریٹ کو نہیں ہونا چاہیے, اور یہاں پر ہوتے ہی بیوروکریٹ ہیں. یہاں پر عام طور پہ اسٹیبلشمنٹ اور کیبنٹ بھی ان کے بیوروکریٹ ہوتے ہیں, اور باقی بعض میں یہ بائی پارٹیزن بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر. آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے, میں 10 نہیں, کمیٹی کے علاوہ اعزاز دیکھیں, وزیر اعظم آفس, پرائم منسٹر آفس کے علاوہ آپ کا پریزیڈنٹ آفس, یہ باقاعدہ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں, اپنے نام ڈلواتے ہیں. وہ ڈلواتے ہیں, میں تو ریکارڈ کی روشنی میں دیکھیں, اگر آپ اپنے پرنسپل سیکٹری کو ایوارڈ دلوائیں, اگر آپ اپنے سیکٹری کو, اپنے سٹاف کو دلوائیں, تو میں تو اس آفس کو ذمہ دار ہاں, انلیس کہ آپ کے بندوں نے کوئی بڑا ایکسٹرا آرڈنری ملک کی سروس کی ہو. تو خیر یہ بات ہوگی. اعزاز, وہ لاہور میں کیا ہوا یار؟ آصف, یہ تو ہم نے بات کر لی, ایوارڈ اچھے بھی ڈسکس کیے, برے بھی ڈسکس کر لیے. عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کو پتہ پہلے پی ٹی آئی میں تھیں, پھر نون لیگ میں چلی گئیں, ایم پی اے بن گئیں. اب ہوا یہ ہے کہ 21 مارچ کو, جمعرات کو, 21 مارچ 2023 کی بات کر رہا ہوں میں, 2024 کی بات کر رہا ہوں, ابھی 3 روز پہلے 4 روز پہلے, ماڈل سوسائٹی کلب ہے لاہور میں, ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کلب, ٹھیک ہے, وہاں پہ سوئمنگ پول بھی ہے. تو عظمیٰ کاردار صاحبہ وہاں پر گئی سوئمنگ پول پہ سوئمنگ کرنے کے لیے. تو وہاں پر ان کی جیولری جو ہے, ان کے مطابق وہ جیولری ان کی گم ہو گئی. تو پہلے عظمیٰ کاردار صاحبہ کی جو جیولری گم ہو جاتی ہے, اور بعد میں کیا ہوتا ہے اس کی بات میں بتاتا ہوں, لیکن پہلے ان کا موقف سن لیں جو انہوں نے ابھی ٹویٹر کے اوپر جاری کیا. وہ ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ ٹویٹر کے اوپر جاری ہو گیا, تو پہلے ان کا موقف سن لیں. 21 مارچ کو اسمبلی سیشن کے بعد میں سیدھے گئی وہاں پہ ماڈل ٹاؤن کلب میں
کیونکہ میں وہاں پہ سوئمنگ کرتی ہوں اور ممبر ہوں، اور وہاں پہ ہمیں لاکر کی چابی دی جاتی ہے جس میں ہم اپنا بیگ یا جو بھی کوئی اپنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں رکھ کے اس کو لاک کر دیتے ہیں، اس کے بعد سوئمنگ کرتے ہیں۔ تو چونکہ میں اسمبلی سے گئی تھی تو اس وقت میرے پاس کچھ جولری پہنی ہوئی تھی، تو وہ میں نے احتیاطاً اتار کے اپنی زپ پاکٹ میں ڈال کے تو میں نے وہ مناسب سمجھا کہ میں لاکر میں رکھوں۔ گاڑی میں بھی اس لیے نہیں رکھی کیونکہ ڈرائیور نیا تھا میرا۔ تو اس کے بعد جب سوئمنگ کرنے کے بعد جب میں نکل کے میں نے جب لاکر سے میں نے وہ اپنا نکالا ہینڈ بیگ، تو میری وہ جولری مسنگ تھی۔ میں نے اسی وقت میری ہوائیاں اڑ گئیں کیونکہ وہ بہت قیمتی تھی، اندازاً 5 سے 6 لاکھ اس کی قیمت تھی، اور میں نے اسی وقت وہاں پہ آ کے تو میں نے شور ڈالا اور میں نے کہا کہ کدھر ہے میری جولری، کس نے نکالی ہے میری جولری، کیونکہ میں نے اسی وقت جو تھا وہ جانا تھا باہر۔ وہاں پہ ان کی 2 آیس تھیں اور 2 ان کی انسٹرکٹرز تھیں، اور ان کو اسی وقت وہاں پہ میں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکلیں گی نہیں، اور میں نے کلب کے جو مینجمنٹ تھی ان کو بھی یہاں پہ وہ بھی آ گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کی باڈی سرچ کرنے ہیں۔ تو جو مالٹن کلب کی جو ایک خاتون ہے جو کہ ریسپشنسٹ ہیں، انہوں نے میرے سامنے اکیلے میں ان خواتین کی باڈی سرچ کی، اور باڈی سرچ جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے، باڈی سرچ جو ہے وہ اس کا ایک عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ہوتی ہے، لیکن ان کی اپنی کلب کی ایک ریسپشنسٹ نے ان کی باڈی سرچ کی۔ اس وقت تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ میں بہت سخت پریشان تھی، اور وہاں پہ ایک اور ہماری ممبر کھڑی تھی، وہ بھی میرے پاس آئیں، انہوں نے کہا جی میرے بٹوے سے بھی 8,000 روپے جو ہیں وہ لاکر کے اندر سے چوری ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی موقف ان کا سنیں۔ اب میں اس بات کو کانٹیکسچلائز کرتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا نا کہ جی ان کی جولری گم ہو گئی، اب ایکچوئل کہانی کیا ہے؟ ایکچوئل کہانی یہ ہے کہ 21 مارچ کو انہوں نے کہا کہ جی میری تو جولری، جھمکے، نیکلس اور پتہ نہیں چوڑیاں غالباً پتہ نہیں کیا کیا، وہ اعزاز یہ کہاں گم ہوئی تھی؟ یہ لاہور میں سوئمنگ پول، ان کا یہ دعویٰ ہے نہیں یہ وہاں پہ سوئمنگ کر رہی تھی، سوئمنگ کرنے آئی ہیں اور بیگ لے کے آئی ہیں، اچھا، اور جیولری ساتھ لے آئی، اور جیولری ساتھ لے کے آ گئی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے جی، یہ عظمیٰ کاردار وہی ہے نا جو پی ٹی آئی میں تھی، جی، وہی ہے نا جو ادھر یہاں پہ مجھے یاد ہے لاک ڈاؤن اسلام آباد میں وہ جو بیریکیڈز کو وہ لات مار رہی تھی اور پولیس والوں پہ، یہ وہی ہے نا؟ اچھا، یہ تو بیڈ ڈسپلن تھوڑی سی اینی ہاؤ یہ پھر نون میں چلی گئی تھی، یہ نون میں چلی گئی تھی۔ ابھی ریسنٹلی پھر ایک آیا تھا کہ شاید مریم جو ہیں انہوں نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، اس طرح کی کوئی بات۔ اچھا چلیں، خیر وہ جو بھی ہے، اس طرح کے واقعات ہمارا مقصد توہین کرنا نہیں ہے۔ آصف، جو تکلیف دہ بات ہے، عظمیٰ کاردار صاحبہ نے پولیس کو شکایت لگائی، پولیس نے کیا کیا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، انہوں نے کہا کہ جی کلب والوں کو کہا کہ جی ہم نے تو تفتیش کے لیے ان لڑکیوں کو لے کے جانا ہے۔ اچھا، اب مین ویل یہ ہوا کہ وہ لڑکیاں جو تھیں جو وہاں پہ سوئمنگ کرنے، جو وہاں پہ سوئمنگ کے لیے انچارج ہوتی ہیں نا، وہاں پر انتظامیہ میں ہوتی ہیں، وہ 4 ایک بچیاں ہیں، ان کی وہاں پہ تلاشی لی گئی۔ اب یہ بڑی توہین کی بات ہے، چلیں مان لیا آپ نے تلاشی لے لی، ان سے کچھ نہیں نکلا۔ تلاشی کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ان لڑکیوں کو تھانے میں لے کے جائیں گے، ان لڑکیوں کو تھانے میں لے گئے، اور جو ظلم ہے نا یہاں پر شروع ہوتا ہے۔ ان بچیوں میں 2 بچیاں، 3 بچیاں مسیحی بچیاں ہیں، ان بچیوں کو الگ کیا گیا، مسیحی بچیوں کو الگ کیا گیا، اور ان کو وہاں پر ASI کو رضوانہ صاحب آئے، انہوں نے الگ لے جا کر تشدد کیا۔ پھر مردوں نے تفتیش کی تھانہ ماڈل ٹاؤن میں، اور انہوں نے بھی ان بچیوں کو تھپڑ مارے، تشدد کیا۔ جو کرسچن بچیاں ہیں، جو مسلمان بچیاں، ان کو نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر یہ حالت ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بچیوں سے تفتیش آپ ضرور کریں، ٹھیک ہے، آپ کو شک ہے وہ کلیئرٹی ہو۔ اس کا جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب عظمیٰ کاردار صاحبہ نے جب شور مچایا کہ جی میری تو جولری، یہ ساری میری جولری رہ گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اپنا بیگ دیکھیں، بیگ یہ لے کے آئیں دوسرا، تو آدھی سے زیادہ جولری بیگ میں سے مل گئی۔ جو ان کا مین مدعا تھا اس میں آدھی سے زیادہ جولری ان کو دوسرے بیگ میں سے مل گئی، اپنے ہی بیگ میں سے مل گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ان بچیوں کو لے جایا گیا، اور یہ کتنی توہین آمیز بات ہے
کہ ان کے اوپر تشدد بھی کیا, ان کے اوپر الزام بھی لگایا, اور اب وہ بچیاں کسی سے بات کرنے جوگی نہیں ہیں, اور وہ وہاں پر جاتی ہیں جو چھوٹی موٹی نوکری کرتی ہیں. اور دیکھو آصف, سب سے پہلا الزام ملازموں کے اوپر یا چھوٹے طبقے کے اوپر لگ جاتا ہے. بعض اوقات کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, ایسا بھی نہیں ہے, لیکن یار یہ کتنی زیادتی ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد کے اوپر پولیس یہ کام کرتی ہے. اور اس میں اب آپ کو بتاؤں, عثمان انور جو ہے آئی جی صاحب, یہ بات ان کے بھی علم میں ہے, یہ بات ان کے بھی علم میں ہے. تو میرا یہ خیال ہے عثمان انور صاحب سے, میں آئی جی صاحب سے کہوں گا کہ پلیز, یہ شاید ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی کہ ان بچیوں کو مارا گیا ہے, وہ کوئی اے ایس آئی رضوانہ ہے انہوں نے, شاید ان کے علم میں, لیکن ان کو یہ واقعہ ہے اس بات کا ان کو بھی پتہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہماری چیف منسٹر ہے نا پنجاب کی, انہوں نے کہا تھا کہ جو ہراسمنٹ ہوگی نا یہ میری ریڈ لائن ہوگی. مریم نواز صاحبہ نے پہلی تقریر میں انہوں نے کہا ہراسمنٹ از مائی ریڈ لائن. ایک اور ای میل میرے پاس ایک خاتون عائشہ بی بی کی آئی ہوئی ہے ہمارے ٹاک شاک کے اوپر, انہوں نے بھی بتایا کہ وہ تھانے گئی ہیں تو ان کو مس ٹریٹ کیا گیا پولیس کی طرف سے, اور ویمن پولیس کی طرف سے, اور میل پولیس کی طرف سے مس ٹریٹ کیا گیا. ایک یہ واقعہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ مریم صاحبہ اگر صرف مہربانی کر کے پولیس ٹھیک کر لینا, اور یہ واقعات آپ جہاں پر ان کے اپنے ایم پی ایز انوالو ہیں یہ ٹھیک کر لیں, تو میرے خیال میں بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی. بالکل یہ ہونا چاہیے. اور ویسے ہمارے جو اسرار کے میٹر میں نہ صرف انہوں نے دلچسپی لی بلکہ وزیر اطلاعات نے بھی دلچسپی لی تھی, تو وہاں پولیس نے انہیں پھر ریلیز کیا اس مقدمے سے. تو یہ ایک بڑا زبردست کیس ہے کہ یہ جس تو میں دیکھو نا, وزیر اعلیٰ پنجاب کو براہ راست اس میں انٹرونشن کرنی چاہیے, اور اس کو میرٹ پہ وہ خود دیکھیں تو میرا خیال ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کسی بھی بنیاد پہ آپ کا جو انیبلنگ سٹاف ہے کسی جگہ کام کرنے والا, ان کو ان کے مطلب ان کو تھانے لے جانا, اور اگر ان پہ ٹارچر ہوا ہے اللیجڈلی تو یہ مطلب اس پہ تو واقعی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اور لیٹ سی کہ اس پہ وزیر اعظم نوٹس لیتی ہیں نہیں لیتی ہیں, کیا کرتی ہیں. وزیر اعظم نہیں, وزیر اعلیٰ, جی آپ نے ابھی وزیر اعظم بنا دیے. تو ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم نے آج آپ کے کمنٹس اس لیے نہیں پڑھے کہ پروگرام لمبا ہو گیا, کل آج کے کمنٹ ضرور پڑھیں گے. امید اعزاز سوری جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے 3 جو جرنلسٹ ہیں, عمران شفقت, عامر میر اور رضی دادا, جی ان کے مقدمے ختم ہونے کا وعدہ ہو گیا, تو ان کو مبارکباد بھی دے دیں. ہاں جی, عامر میر, عمران شفقت اور رضی دادا بھائی, آپ تینوں پہ جو مقدمات سابق دور میں عمران خان صاحب کے دور میں قائم ہوئے تھے وہ ختم ہونے کا اعلان ہو گیا ہے. سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل نے کہہ دیا کہ یہ ان مقدمات میں کوئی جان نہیں ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور ساری جرنلسٹ کمیونٹی کو بھی مبارک ہو کہ اسرار بھی باہر آ گیا. تو فی الحال آج کے لیے یہی. اللہ حافظ.